अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, फुल प्लेटर है और उस पे हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। एक तो ये है कि आज यौम तकबीर है, 28 मई का दिन। आपको मालूम है कि 27 बरस पहले पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा ये काम किया था और उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर सिचुएशन जो है वो सारी बदल गई। पूरा जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो चेंज हुआ। उसकी ज़रा थोड़ी-सी बात करेंगे शुरू में और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान और उनकी जमात जो है वो इस वक़्त अंडर प्रेशर नज़र आ रही है और उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तंगी की हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे अदालती जो माहौल है उसमें तो बहुत ही एक वो ब्लैटेंट और नेकेड किस्म की जो बायस है वो हमें नज़र आ रहा है पीटीआई के अगेंस्ट। लेकिन हम साथ ही साथ देख रहे हैं कि पीटीआई प्रोटेस्ट भी कर रही है। आलिया हमज़ा साहबा जो पंजाब में वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों को आज भी इकट्ठा किया और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। रिज़र्व सीट्स का जो मामला है वो उसमें जस्टिस अमीरुद्दीन साहब जो हैं उनको बड़ी जल्दी नज़र आ रही है। उन्होंने जहाज़ पे जाना है शायद और हज पे पता नहीं क्यों जाना है उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो जाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी हमने कल भी डिस्कस की थी, मैं चाहूँगा कि उस पर भी ज़रा थोड़ा-सा कमेंट आज लिया जाए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और साथ ही एक रॉयटर्स की भी स्टोरी आई है ड्रोन्स के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ड्रोन्स के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टॉम लैंटोस जो कमीशन है उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है, बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है उस पर भी ज़रा बात करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो टॉम लैंटोस के बाद जो मोदी साहब हैं उन्होंने भी जो वॉर मॉन्गरिंग है वो शुरू की हुई है। कल आपने देखा उन्होंने कहा था कि गोली जो खाओ वरना रोटी खाओ। तो ये जो सूरत हाल है, साथ-साथ उन्होंने अब 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको प्राइवेटली इंडिया के अंदर उन्होंने शुरू करने की कोशिश की है। वो भी ज़रा देखेंगे। और इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन ने पाकिस्तान की जो मूव थी कश्मीर को इंक्लूड करने के लिए वहाँ पे उसको ब्लॉक किया है। ये पाकिस्तान के लिए एक धचका है, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। इस तमाम सूरत हाल का ज़रा जायज़ा लेते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, बात करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर राइटर मोहतरम जनाब साद हफीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम कैसा साहब। साद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि आज यौम तकबीर है और 27 बरस पहले 28 मई को ये एक दिन ऐसा आया था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के जवाब में धमाके किए थे और उसके बाद फिर पूरी की पूरी सिचुएशन जो थी वो चेंज हुई थी। इसमें आज का जो दिन है इसमें हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, ज़ाहिर है उस वक़्त हुकूमत नवाज़ शरीफ की थी, तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जबकि एक्चुअली जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, डॉक्टर कदीर साहब जो थे मरहूम, वो उनका कहना कुछ और था। वो कहते थे कि वो तो उनका कोई क्रेडिट नहीं जाता, उनको उन्होंने तो वो तो पटाखा बकौल उनके पटाखा नहीं फोड़ सकते, तो उन्होंने बम का धमाका क्या करना था? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? यह बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और स्ट्रेटेजिक पैरिटी जो एस्टेब्लिश हो गई थी धमाकों के बाद, वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। हाँ। और इंडिया कोशिश ये करता रहता है कि दुनिया को दिखाए कि भाई हम उसके थ्रेशोल्ड के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल तो आपने देखा ही था अभी 2 हफ्ते पहले। लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकते और मुश्किल उनके लिए ये है हिंदुस्तान के लिए कि दुनिया एक्सेप्ट करती है कि ये स्ट्रेटेजिक पैरिटी स्टैब्लिश हो गई है। दे डू नॉट वांट, दुनिया नहीं चाहती, अमेरिका नहीं चाहता और मेजर ममालिक नहीं चाहते कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि उस लेवल तक पहुंच जाए जहाँ के न्यूक्स इस्तेमाल किए जाएं। तो एक हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बड़ी इम्पोर्टेंट इसकी एक सिचुएशन है उस हवाले से भी। लेकिन जो इसके क्रेडिट लेने की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है साद भाई जी और वो ये कि जिस दिन पाकिस्तान ने धमाके किए थे, आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट इन द होल वर्ल्ड जी, जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का उसी दिन इंटरव्यू किया था। चलें, बड़ी और डिस्टिंक्शन है आपको, बड़े हाँ, और ये इम्पोर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं न्यूयॉर्क में था और मैंने बहुत ही कोशिश की और कोशिश करने के बाद मैं कामयाब हुआ वो इंटरव्यू लेने के लिए। और तकरीबन कोई 35-40 मिनट का इंटरव्यू किया और वो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको लिफ्ट किया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन उसमें मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि मुझे तो वो एक आज़ाद अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन उसके बाद उनसे मेरा राब्ता भी रहा और बल्कि उनकी वफ़ात से पहले मेरी उनके घर में उनसे मुलाकात भी हुई। मैं बल्कि उनकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उनकी बेगम साहिबा के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से
ہمیں وہاں پہ ہوسٹ کیا. میں نے ان کو اپنی جو کتاب ہے وہ پریزنٹ کی, وہ بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے اس پہ کیا. اور بلکہ میرے لیے بڑی ایک اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ میری کتاب کے انہوں نے پھر اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا. تو اس لحاظ سے بڑی زبردست ان کے ساتھ گفتگو رہی. یہ ایک اور تصویر ہے, یہ ان کے میڈلز ہیں جو ان کو ملے ہوئے ہیں. یہ ہمیں اپنے گھر میں وہ جو ان کا ڈرائنگ روم اور لیونگ روم اور یہ ساری جو جگہیں تھیں ادھر انہوں نے لے کے گئے. بھابھی ہماری جو تھیں محترمہ, ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کروائی. بلکہ انہوں نے مجھے پھر اپنی ایک بلی بھی دکھائی. یہ بلی دیکھیں ان کی, یہ ان کی کیٹ بھی ہے. تو یہ کیٹ بھی بڑی خوبصورت اور بڑی یونیک قسم کی یہ کیٹ تھی. تو اچھا, ایک اور جو چیز بڑی دلچسپ ہے, انہوں نے مجھے لکھ کے یہ ایک دیا جس میں انہوں نے لکھا کہ برادران اسرار کسانہ کو نہایت خلوص اور نیک دعاؤں کے ساتھ ڈاکٹر عبد القدیر خان. اب یہ جو شعر انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے نا سعد بھائی, یہ بڑا اس میں درد بھی ہے اور اس میں پاکستان کی تاریخ کا یہ جو ایک بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو افسوسناک چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے. جی بہت بڑی بات. یعنی یہ انہوں نے اپنا درد جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو میرے علاوہ پاکستان میں ہر شخص جو ہے اس کی عزت بھی ہے, وہ با کمال بھی ہے, لیکن ایک مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ چونکہ یہ تاریخی چیزیں ہیں, میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑا عجیب سا سلوک کیا گیا تھا. ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے بہت مشکل پیش آتی تھی. بلکہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا ان کے ساتھ جب وہ چاہتی ہیں. بڑی مشکل سے ان کو ملنے دیا جاتا ہے, لیکن بڑی چھان بین کے ساتھ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ بڑی اسکریننگ وغیرہ ہوتی ہے اور سارا کچھ. تو اس لیے وہ بڑے درد میں تھے اور پین میں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے واضح طور پر کی, جس بات پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ نواز شریف کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. بلکہ جو میں نے ان کا انٹرویو اپنے ٹی وی چینل کے لیے کیا تھا, وہ خواتین حضرات میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا کام کیا, پی ایم ایل این نے اور سب کچھ کیا, اس کو انہوں نے ڈینائی کیا تھا. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ جی ہاں, میں اس طرح کہوں گا کہ یہ جو پروگرام شروع ہوا تھا بڑے بریفلی ذوالفقار علی بھٹو نے جب قدیر خان کو انوائٹ کیا تھا اور یہ میٹنگز ہوئی تھی اور پھر یہ پورا سیٹ اپ ہوا تھا کہوٹا کا, اس میں بہت سے لوگ کریڈٹ ڈیزرو کرتے ہیں. اس میں بڑے نام ہیں اور اس میں پرائمری نام جو جن صاحب کا آپ نے لیا ڈاکٹر عبد القدیر خان, ان کا پرائمری رول تھا. اور بھی سائنٹسٹ تھے. اور نواز شریف جب انٹر کرتے ہیں پکچر میں سب کچھ ہو چکا تھا, میننگ کہ اس وقت ان کے اوپر پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا. پریزیڈنٹ کلنٹن کا پریشر تھا, دنیا کا پریشر تھا کہ آپ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہ کریں. انڈیا نے تو کر لیا لیکن آپ نہ کریں. تو اس وقت نواز شریف نے کچھ تھوڑی سی گمشن دکھائی, تھوڑی سی اسٹرینتھ دکھائی, اور ان کو پرسویٹ بھی کیا گیا کہ بھائی اب یہ رائٹ ٹائم ہے, یو ہیو ٹو رسپونڈ, جیسے ہم نے 2 ہفتے پہلے رسپونڈ کیا. تو تھوڑا بہت تو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن میں نے جیسے کہا آپ سے کہ یہ پروگرام بڑا پرانا تھا, اس میں بڑی کنٹریبیوشنز تھیں اور آخر میں آ کے یہ ہوا اور بڑی اچھی چیز ہوئی. اچھی چیز ہوئی. پاکستان کو کم از کم یہ ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گیا, اور الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھارت کے مقابلے میں برابری کی سطح پہ کھڑے ہیں, جس کو آپ نے نام دیا اسٹریٹجک پیرٹی کا. اچھا جی, اب ذرا بڑھتے ہیں آگے, اور آپ کی جو اوپینین ہے وہ میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سچویشن پہ بھی لی جائے. اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں پچھلے دنوں سے کئی لوگ کہہ رہے تھے جی کہ عید سے پہلے ان کی رہائی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ تو بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. جو سسٹم ہے وہ ابھی تک ان کے اگینسٹ نظر آ رہا ہے. جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو کورٹس ہیں جہاں پہ انہیں ریلیف ملنے کی امید ہے وہ تو کیس ہی نہیں لگنے دے رہے ہیں. اب ریزرو سیٹس کا ہی معاملہ دیکھ لیے, اس میں جسٹس امین الدین صاحب اور ان کے ساتھی جو ججز ہیں, خاتون جج بھی وہاں پہ ہیں, وہ جو ایک مذاق بنی ہوئی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے. جیسے میں کہتا آیا ہوں اور آپ نے کنکر کیا ہے کہ یہ بالکل ریلیف دینے کے چکر میں نہیں ہے یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے, بیکاز اسینشلی کسانہ صاحب, عمران خان ان کو اب اس وقت کچھ نہیں دے سکتے, اور کچھ ریٹرن میں ان کو ہر وقت کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے,
اس وقت مجھے ایک چیز اور نظر آ رہی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بے چینی آ گئی ہے اس اسٹرگل کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر بے چینی آ گئی ہے, کچھ جلد پناہ ہو رہا ہے کہ بھائی کسی طرح عمران خان کو جیل سے نکال لیا جائے, اور انہوں نے خود کہتا ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ میں آئی ول اسٹے ہیئر فار ایور اف نیڈ بی. تو یہ جو ہے نا, یہ مشکل لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو یہ پالیسی تھی 2 سال کی, وچ از ٹو آئسولیٹ عمران خان اور پھر پی ٹی آئی کو بریک اپ کرنا, وہ سکسیس ہو رہی ہے. یہ بے چینی اسی کی وجہ سے ہے, بے چینی تو نظر آ رہی ہے. لیکن جو عدلیہ ہے ہماری سپریم کورٹ, وہ تو ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے ساتھ بھائی. مطلب میں تو حیران ہوں, میں اس کی ریکارڈنگز وغیرہ دیکھ رہا تھا, جس طریقے سے ہمارے ججز کی کنڈکٹ ہے, اور جس طریقے سے وہ جلدی کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انصاف پہنچانا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے حج پہ نکلنا ہے اور میں نے جانا ہے اور مجھے جلدی ہے, اور بس مجھے جانے دیں اور بس کام مکمل کریں. نا بالکل, اور یہ انٹینشن بھی تھی 26ویں آئین کی کہ اسی طرح ہوگا. یہ ساری چیزیں ان کے ہینڈز میں پلے کر رہی ہے, جو لوگ اس کو who are the ring masters, جو لوگ ایکچولی اسٹرنگز پول کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ تو ان کی انٹینشن یہی تھی کہ بھائی کورٹس جو ہیں وہ آپریٹ کریں گے ہماری جسٹس, اور ان کی جسٹس ویری کلیئر ہے کہ بھائی وہ سلیکٹو ہوگی اور وہ فیوریبل نہیں ہوگی عمران خان کے لیے ڈیفینیٹلی, اور پی ٹی آئی کے لیے. تو جہاں تک کہ جو کیس ہے اس کا جو ہے ایلوکیشن آف سیٹس کا, اس میں بھی آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ ہوگی, اور یہ انشور کریں گے ڈیفیٹ ہوگی. اور میرا ایک اور وری جو ہے کہ نیکسٹ اگلے ہفتے عمران خان کی ایک پیشی ہے یا کچھ کورٹ کی, وہ بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے بھی وہ کچھ ایکسکیوز کر کے اس کو ڈیلے کریں گے کافی دیر. اس کے بعد بھی عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں, پھر آگے وہ بھی ہو رہا ہے, کورٹ کی بھی چھٹیاں آ رہی ہیں اینڈ سو آن. تو اس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ لینڈسکیپ پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل کر دیا گیا. اور چھٹیاں بھی تو پتہ نہیں یہ چھٹیاں کیوں کرتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. ایسے لگتا ہے جیسے سارا سال بڑا زبردست کام کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو چھٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو نہیں لوگ, پہلے تو جو بینچز ہوتی تھی چھوٹی ہوتی تھی, اب تو یہ ایڈیشنل ججز آ گئے ہیں, یہ وہ پھر بھی چھٹیاں کرتے ہیں, پھر بھی کیس نہیں. The whole idea was to have speedy justice. ہاں موونگ آن جی. وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ آئی تھی, اسٹوری آئی تھی پچھلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی کا کنیکشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا. تو اس کے اندر چھوٹا سا انہوں نے پاکستان کا بھی ایک رول بتایا تھا کہ پاکستان میں کس طرح بلال ثاقب نامی جو شخص ہے اس کو کرپٹو زار بنایا گیا ہے, اور پاکستان کرپٹو کونسل جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور اسی کے ذریعے یہ جو سارا کچھ ہے اس کو $2 لاکھ پر منتھ دیا جا رہا ہے. تو یہ جو اسٹوری تھی, واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ اب تو ایس اے پی ایم بنا دیا ہے ٹو دا پرائم منسٹر. یہاں ابھی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. پاکستان از لیٹ ٹو دا پارٹی. کرپٹو تو بہت بڑی چیز ہو گئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, ایک فائنینشیل پروڈکٹ ہے. اینی وے اس کی بات نہیں ہو رہی. بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا کنیکشن ہے. آج کل یہاں سٹوریز بڑی سرکولیٹ کر رہی ہیں کسانہ صاحب امریکہ کے اندر, کہ ان کی فیملی انوالوڈ ہے, اور ہنٹس یہ بھی دی جا رہی ہیں کہ کرپشن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ رہا ہے, یہ انرچ کر رہی ہے اپنی فیملی کو, یہ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب. میں نہیں کہتا ایسا, تو انویسٹیگیشن ہوگی جو ہوگا. لیکن the point of the matter is کہ یہ جو پاکستان کے بارے میں فیوریبل چیزیں کئی دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی, پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں, یہ نہیں کہا کون لیڈر, لیکن یہ کہا کہ لیڈرشپ اور پاکستانی لوگ, اس کا تو ڈیفینیٹ کنیکشن ہے. میں نے آپ کو ایک اور چیز بھیجی تھی ابھی ریسنٹلی کہ ان کا جو پرسنل باڈی گارڈ ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. از اے لابسٹ ایکس باڈی گارڈ, جو کہ بڑے کلوز تھا ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. تو ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان ان واشنگٹن. تو یہ ساری جو ہے سچویشن, ٹھیک ہے, اس ریجیم کے لیے فیوریبل ہے, اس پاکستان کے لیے فیوریبل ہے, اور بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر ہے. لیکن اس سے پاکستان میں جو اسٹیٹس کو ہے, جو اینٹی ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں ہے, وہ پراسپر کرے گا شارٹ ٹرم میں, اور اس سے پی ٹی آئی کو نیگیٹو افیکٹ ہوا پی ٹی آئی کے اوپر اور ڈیموکریٹک موومنٹ کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا. اچھا جی, ایک اور سٹوری جو ہے وہ رائٹرز کی سٹوری ہے, اور وہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اینڈ پاکستان ڈرون بیٹلز مارک نیو آرمز ریس. اب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کی جو چھوٹی سی وار ہوئی ہے,
اس کے نتیجے میں دونوں ممالک جو ہیں وہ ہیوی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ڈرون کے اوپر. ڈرونس کا جو ایک آپشن ہے, کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ذرا لیس ایکسپینسو آپشن ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی کر رہا ہے. انڈیا تو آلموسٹ $500 ملین کے قریب جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے. یہ اب اس کیا ایک نیا جو ایک سینیریو ہے وہ ہم دیکھیں گے ڈرونس کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا میں. جی ہاں, بس میں اوور آل بات کرتا ہوں آپ سے, اینڈ آئی ول برنگ دس انٹو کانٹیکسٹ کہ آرمز ریٹس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ول انکریز. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے ایٹ لیسٹ 18% انکریز ان دا ڈیفینس بجٹ پلان کیا ہے اس سال کے بجٹ میں. تو اینی وے, تو پارٹ آف دس از آبویسلی ڈرون, کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے, امپورٹنٹ پارٹ آف ڈیفینس. تو اب یہ میں نے ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ٹرکش ڈرونز جو پاکستان کے پاس ہیں, اب انہوں نے جو ابھی گئے ہوئے تھے وہاں ایردوغان سے ملنے, وہاں یہ ڈیسیژن یہ ہوا ہے کہ دے ول ایکچولی اسمبل دیم ان پاکستان, اور ایوری 3 days, ہر 3 دن کے بعد ایک نیا ڈرون تیار ہو جائے گا آپریشن کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو آئی تھنک کہ مین پوائنٹ تو یہی ہے نا کہ اب جیسے آپ نیکسٹ سٹوری بھی لائیں گے کہ بھائی یہ جو اسٹیلتھ فائٹرز بنانا چاہ رہا ہے انڈیا, اور پاکستان نے آلریڈی ایکوائر کر لیے اسٹیلتھ فائٹرز فرام چائنا J-35. تو یہ میں نے جیسے کہا تھا نا, دنیا کو تو یہی فائدہ ہوا ہے نا کہ پاکستان اور انڈیا جیسے غریب ملک, اب انڈیا تو ابھی بھی غریب ہے, بہت پاورٹی ہے انڈیا کے اندر, اتنے پیسے یہ خرچ کریں گے, ڈیفینس کی انکریز کریں گے, اور پھر یہ نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی اور وہ اور ڈینجرس کر دیں گی اس والیٹائل سچویشن. وہ ہم سے تو پھر بھی وہ بہتر ہے, ان کی تو $4 ٹریلین کی اکانومی ہے, ہمارا تو ویسے ہی کام خراب ہوا ہوا ہے, ہم تو بالکل مارے جائیں گے اگر یہ آرمز ریس شروع ہو گئی ساتھ بھائی. اور یہ بیلنس کرنے کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, ہم ملیٹریلی بیلنس کر سکتے ہیں بیکاز آف دا اسٹریٹجک پیرٹی نیوز کے وجہ, لیکن اکنامکلی تو ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے, بالکل. اور اس سے یہ مشکل ہوگی نا کہ ہمارے یہاں جو 40% لوگ جو پاورٹی میں رہتے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکانومی ہماری بڑھ نہیں رہی ہے, ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اکانومی کیپ اپ نہیں کر رہی ہے. یہ بڑی سیریس ایشوز ہیں پاکستان کے فیوچر کے لیے. ایبسلیوٹلی. سادی ویسے میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے ڈانٹتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں یار آپ اکانومی پہ کوئی پروگرام نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ ایک آدھ پروگرام ہمیں اکانومی پہ بھی کرنا چاہیے. تو آر یو ریڈی فار اٹ؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. بس ٹھیک ہے, اس کو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہم اکانومی, پاکستان کی اکانومی پہ بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ایکچوئل سچویشن کیا ہے, یہ جو کلیمز ہو رہے ہیں کیا یہ درست ہیں یا نہیں ہے, اس کو ذرا بات کرتے ہیں. اچھا جی, دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ ٹام لینٹوس کمیشن جو ہے وہ US میں, جس کے بارے میں بڑی اپ بیٹ ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹام لینٹوس ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ ایک بریفنگ ہولڈ کر رہا ہے اور وہ زبردست قسم کے کام ہو جائیں گے, اور اس میں انہوں نے پکڑ لینا ہے پاکستان کو, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس میں آ جائیں گے, ان کے نام بیچ میں آ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال بھی اگست میں وہاں پہ ایک بریفنگ ہوئی تھی, جس میں یہ جو ان کی کمیشن کی ویب سائٹ ہے وہ بتاتی ہے, لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیر آر نو significant changes in the human rights situation in Pakistan during the year, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مختلف سچویشن جو ہے چل رہی ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہیں, انفورسڈ ڈسپیرنسز بھی ہیں, ٹارچر سب کچھ ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اتنی جو ایکسپیکٹیشنز ہم لگا رہے ہیں ٹام لینٹوس ہیومن رائٹس کمیشن سے, کیا یہ درست ہیں؟ کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق تو یہ جو ہے یہ کسی کو بھی اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کر سکتا, اور یہ انفورسمنٹ پاور اس کے پاس ہے نہیں, تو یہ تو صرف ریکمنڈیشنز وغیرہ دے سکتا ہے. ڈو یو ایگری ود دس اسسمنٹ؟ ایبسلیوٹلی. اور یہ مین چیز یہ ہے نا کہ کیونکہ اتنے کم آپشنز رہ گئے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کے پاس, پرٹیکولرلی امریکہ کے اندر, تو دے ہیو ٹو ریئلی گو ویئر ایور دے کین بی ہرڈ. اچھا, یہ جو لینٹوس کمیشن ہے, یہ اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ صرف پاکستان کا کیس نہیں ہیئر ہوگا, اس میں ساری دنیا کے جو کیسز ہوں گے وہ ہیئر ہوں گے. لاسٹ ایئر جب پاکستان کی ایشو ریز ہوا تھا تو اس میں ایک انڈین امریکن پینل تھا, اور اس میں ایک سکھ پینل تھا جس نے کافی باتیں کی تھی اباؤٹ انڈین ٹرانسنیشنل ریپریشن. تو وہ چیز تو ہو سکتی ہے ڈسکشن, لیکن دس ہیز گاٹ ایز یو سے نو بیسکلی انفورسمنٹ پاور. تو یہ جائے گا پھر اسی جگہ جہاں جاتا ہے, یہ جہاں یہ پاکستان کا ڈیموکریسی ایکٹ پھنسا ہوا ہے, اسی جگہ جائے گا یہ, بیکاز the lawmakers have to look at it. ریکمنڈیشن تو یہ کر سکتے ہیں, تو اب یہ نیم اینڈ شیم کر سکتے ہیں. I mean جا کے یہ ایکچولی نیم اینڈ شیم کر سکتے ہیں, اگر اس میں ہی فائدہ ہے تو اچھا ہے. اور ہم ویسے تو خیر ہم لوگ جو ہیں وہ نیم اینڈ شیم پروف ہو چکے ہیں, ہمیں نیمنگ اینڈ شیمنگ سے کچھ نہیں فرق پڑتا, اور جب تک کہ کوئی نہ کوئی ڈنڈا نہ آئے.
جی ہاں، ڈنڈا بڑا مشکل ہے اس وقت. لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. دنیا کا جو سناریو ہے اس وقت، اس میں پینٹاگون اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانی ٹائز ہیں 60-70 سال کی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو. میں نے جیسے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈیموکریسی از نیور بین امپورٹنٹ ٹو دی یو ایس. ہوپفلی سچویشن ول چینج، لیکن it will take us پاکستانی پیپل ٹو رائز. پاکستان میں کچھ ہونا چاہیے، ساری چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے، یہاں دار و مدار نہ کریں ان کے اوپر. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، او آئی سی کا جو سیشن ہوا ہے اس میں انڈونیزیا نے، ایجپٹ نے اور بحرین نے پاکستانی جو موو تھی کہ کشمیر کو او آئی سی میں لایا جائے اور ٹیک اپ کیا جائے، اس کو بلاک کیا ہے، وچ از ویری ان یوزول. یہ جو ہے صورتحال یہ کیوں ڈیولپ ہوئی ہے؟ یہ تو ہمارے مسلمان دوست جو بھائی ہیں، یہ ان کا کام بنتا تھا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے، لیکن انہوں نے بیسیکلی انڈائریکٹلی انڈیا کے سٹینڈز کو سپورٹ کیا ہے، وچ از ان یوزول. یہ کیا ہو رہا ہے جی او آئی سی میں؟ او آئی سی کے اندر میں سرپرائز نہیں ہوں اس سے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک تو ٹریٹ کیا لاسٹ ڈیکیڈ اور 2 وہ بائیلیٹرل ایشو ہی ٹریٹ کرتے آئے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وہ نہیں چاہتے کہ وہ او آئی سی کے جو پرویو میں اس کو لے کے آئیں. وہ یہی چاہتے ہیں یہ 3 ملک ہیں، اور یہاں ان تینوں ملکوں کے اوپر ہندوستان کا کافی انفلوئنس ہے، اور ان کی پوزیشن یہی ہے کہ there should be talks between India and Pakistan, but as you know, India will not talk on Kashmir. تو یہی تو ہول پرپس آف the status quo، اس کو چینج کرانا بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ بھائی اس وقت یہ اچھا ٹائم تھا کہ بھائی ایجپٹ، انڈونیشیا سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ بھائی انڈونیشیا ایسا ملک ہے جو پاکستان کے کافی قریب رہا ہے، بہت پرانی ریلیشن شپ ہے. I can get into that but it's too late for this. تو ہونا چاہیے تو بحرین کے ساتھ بھی، جہاں میں نے سرو کیا ہے، میں نے بحرین میں سرو کیا، تو وہاں تو پاکستان کا کافی وہ انفلوئنس تھا. لیکن اس وقت انہوں نے آئی تھنک وہی کہا ہے کہ بھائی یہ بائیلیٹرلی ڈیل کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ جو انڈین پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے بائی کیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے، وہ ایک ٹرپ جو ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے جو سو کالڈ پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں. ٹرکی سے گئے، ایران سے اب وہ آذربائیجان ہیں، اور آذربائیجان میں بھی انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں. انہوں نے آفر کیا ہے ڈیورنگ دس ٹرپ انڈیا کو کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں واٹر ایشوز کے اوپر، دوسرے ایشوز کے اوپر. تو کیا انڈیا کی طرف سے کچھ اس طرح کی کوئی ریسیپریکیشن آپ کو نظر آئے گی؟ کیونکہ پاکستان کی طرف سے اگر آلیو برانچ دی گئی ہے تو کیا ادھر سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے کچھ اس طرح کا رسپانس؟ امیڈیٹلی تو نہیں، بیکاز مودی صاحب کے اوپر اتنا پریشر ہے، اور وہاں انہوں نے ایسا ایک کریٹ کر دیا ہائپ، اینٹی پاکستان ہائپ جو چل رہی ہے بہت سال سے، اور پاکستان از دی اینیمی. تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ان کو بیکنگ نہیں ملے گی اگر پاکستان سے بات بھی کرنا چاہیں وہ تو چینج نہیں آنے والی. اور ایک چیز اور ہوئی ہے، ان کو جو ذرا کنسرن ہے کہ یہ جو پرسیپشن کی وار ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آفٹر دس ریسنٹ ہاسٹیلٹیز، وہ پاکستان کی فیور میں چلی گئی، اور لوگ لکھ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں، ناٹ پاکستانیز، انٹرنیشنل لوگ بھی نکلے ہیں جگہ جگہ سے کہ بھائی اس وجہ سے وہ پریشان بھی ہیں. پرسیپشن وار. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے شاید ان کی جو پریشانی ہے وہ ان کی گفتگو میں بھی نظر آ رہی ہے. اس طرح کل انہوں نے کہا تھا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، اور گولی کھانی پڑے گی. تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر آپ کا تجزیہ جاری رہے گا جی انشاءاللہ. اور ایک چیز میں آخر میں کہوں گا بالکل کہ پاکستان اور انڈیا کو اپنے لوگوں کو گولیاں دینا کم کر دیں. What I mean, you have to, you know, we are building stories but not the truth. So that the story is taking over and the truth isn't. یہ بڑی افسوس کی بات ہے دونوں طرف، انڈیا کے اندر بہت زیادہ، کیونکہ وہ سو کالڈ ڈیموکریسی. ہاں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. چلیں اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ سعد بھائی، اور جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.